नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या अबा नस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हम इस सूरह मुबारका की 96 आयात पढ़ चुके हैं और आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 97 से बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्फाज आते हैं आयत नंबर 97 में, क़ालू या अबा नस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद, आप हमारे गुनाहों के हवाले से अल्लाह से बख्शिश मांगिए। इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, बेशक हम यकीनन हम ख़ताकार थे। यानी गुनाहों की बख्शिश किसी के लिए कौन मांगेगा? वही मांगेगा जिसने ख़ुद भी उन्हें माफ़ कर दिया हो, उसका दिल उनसे साफ़ हो गया हो। और अब उसके बाद वो अल्लाह ताला से भी दुआ करेगा कि अल्लाह, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अपने गुनाह का ये एतराफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह तू इन्हें माफ़ कर दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जब उनके बेटों ने बख्शिश की दुआ के हवाले से दरख्वास्त की तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क़ाला सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश मांगूँगा। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये क्यों नहीं कहा कि मैं मांगूँगा, और क्यों कहा कि मैं जल्दी मांगूँगा? उसकी वजह यह है कि जो भी भाइयों से जुर्म हुआ था उसका ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से था। उन्होंने ज़्यादती की थी अपने भाई यूसुफ़ पर, और हकूक़ुल इबाद में जो भी गुनाह हो हकूक़ुल इबाद के हवाले से, वो माफ़ नहीं होता, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करता जब तक कि वो बंदा माफ़ ना कर दे कि जिस बंदे के साथ ज़्यादती की गई है। मोहतरम नाज़रीन, तौबा के हवाले से 4 शराइत बयान की जाती हैं कि जब एक शख्स को एहसास हो जाए कि मुझसे गुनाह हुआ है और मुझे इस पर तौबा करनी है, तो सच्ची तौबा के हवाले से पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वो अपने गुनाह पर वाकई नादिम हो, ऐसी नदामत हो कि जो उसे बेचैन कर दे। नादिम हो कि मुझसे ये क्या हुआ, सच्ची नदामत हो, सच्चा अफसोस हो कि ये मैंने क्या किया। ये है तौबा की पहली शर्त। फिर सच्ची तौबा के हवाले से दूसरी शर्त क्या है कि वो अल्लाह तबारक व ताला से पक्का वादा करे कि अल्लाह, अब ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। पूरे खुलूस के साथ, दिल की गहराइयों के साथ ये वादा हो कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। और नंबर 3, वो अल्लाह तबारक व ताला के हुज़ूर अपनी तौबा की सच्चाई को साबित करने के लिए बिलफ़ेल उस गुनाह को छोड़ दे। उससे साबित होगा कि वाक़तन इसकी तौबा सच्ची है, दोबारा गुनाह का मौका आया पर इसने वो गुनाह नहीं किया। ये सच्ची तौबा की 3 शराइत हैं। लेकिन ये 3 शराइत सिर्फ़ उस हद तक हैं जब तक कि कोई ऐसा गुनाह हो जिसका ताल्लुक़ हकूक़ुल्लाह के हवाले से किसी ज़्यादती से हो। अगर गुनाह ऐसा किया है कि जिसका मामला हकूक़ुल इबाद से है, तो फिर चौथी तौबा की शर्त भी होगी, और वो ये है कि जिसका हक़ मारा है जाके उसको उसका हक़ लौटाया जाए। अगर लौटाने के काबिल नहीं है तो फिर उसके पास जाके माफ़ी हासिल की जाए। और अगर पता ही नहीं है कि मैंने किन किन लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, मैंने अपनी नौकरी के दौरान न जाने किन किन लोगों से रिश्वत ली है, या मैंने अपने कारोबार में न जाने कितने लोगों को मिलावट वाला माल बेचा है, या मैंने अपने कारोबार में गलत तराजू से न जाने कितने लोगों को कम तोल कर दिया है, तो फिर ऐसे शख्स को अलल ऐलान सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अब वो कसरत से सदका व खैरात करे, इस नीयत से करे कि जो भी मैंने इस दौरान हराम कमाई की है, अल्लाह करे कि उसके बराबर वो कमाई अल्लाह की राह में सदका हो जाए। तो बहरहाल
حقوق العباد میں معافی اسی وقت ہوتی ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، میں جاؤں گا، میں یوسف علیہ السلام سے ملوں گا اور دیکھوں گا کہ انہوں نے تمہیں معاف کیا کہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پھر میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، تب اللہ کے ہاں تمہارے لیے بخشش کی دعا کے قبول ہونے کا امکان ہے۔ تو کہا یعقوب علیہ السلام نے سوف استغفر لکم ربی، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بخشش اور کہیں سے نہیں ملے گی، ملے گی تو صرف اسی کے در سے، اور رحمت اور کہیں سے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر رحمت ملے گی تو صرف اور صرف اسی کی ذات مبارکہ سے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب منظر بدلتا ہے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان چلتا ہے فلسطین سے اور جا کر داخل ہوتا ہے مصر میں۔ یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اب یہ پورا خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو رہا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اور پھر جب وہ سب کے سب آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، آبا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس جگہ دی اپنے ماں باپ کو۔ وقالت خلو مصر انشاء اللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جائیں آپ لوگ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو پوری طرح امن کے ساتھ، یعنی یہاں پر آ کر پورے امن کے ساتھ بس جائیں، آباد ہو جائیں۔ یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کی عزت ہوگی، آپ کا اکرام ہوگا۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار، اور خاص طور پر قحط کے زمانے میں جو انہوں نے خلق خدا کے حوالے سے فلاح و بہبود کا کام کیا، اور کس طرح ان کے لیے بڑے سلیقے کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ کیا اور خوراک بڑے سلیقے سے لوگوں میں تقسیم کی، تو بڑی ان کی عزت تھی مصر میں، اور ان کی وجہ سے پھر پورے خاندان کی بھی عزت تھی۔ تو فرمایا کہ پورا خاندان یہاں پر پورے امن کے ساتھ آ کر مصر میں آباد ہو جائے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھا لیا تخت پر۔ اب یہاں تخت کے اوپر جو والدین کو بٹھایا ہے، یہ تخت کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ اب رفتہ 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 حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہت کا منصب مل چکا ہے، یعنی پہلے بادشاہ کے مصاحب خاص بنے، اور پھر اپنے اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر عزیز مصر کا منصب حاصل کیا، اور اب اس کے بعد تخت پر بیٹھے ہیں، تو گویا تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو مصر میں بادشاہت مل چکی ہے۔ آگے ان کی دعا میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ فرمایا ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، اور ان سب کے سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ ہے سجدہ تعظیمی۔ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب ہم کسی بھی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری شریعت میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا بیوی کو، اور بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن نہیں۔ شریعت محمدی میں توحید بہت زیادہ خالص صورت میں اب ہے، اور اس شریعت محمدی میں اب سجدہ تعظیمی تک کی اجازت نہیں ہے، جبکہ سابقہ شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ سجدہ کیا ان کے والد نے بھی، ان کی والدہ نے بھی، اور ان کے 11 بھائیوں نے بھی۔ وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابت، اے میرے والد، ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ ہے اصل میں تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ
سورج ہیں، والدہ چاند ہیں، اور یہ میرے بھائی 11 ستارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر آج دکھا دی ہے جو کہ میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بھی، اور مجھ پر بڑا احسان فرمایا۔ اذ اخرجنی من السجن، جب کہ اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ محترم ناظرین، یہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم اخلاقی وصف سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے نکالا قید خانے سے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ بڑا احسان کیا اور مجھے نکال لیا کنویں سے، بلکہ قید خانے کا ذکر کر رہے ہیں، کنویں کا ذکر نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس میں ان کا ایک خاص اخلاقی وصف سامنے آ رہا ہے۔ وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس وصف کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شکیل احمد سیتا پوری، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ What would you recommend? Peace TV presents What do you have to say about? Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اسلام نے سکھایا اصولوں سے کس طرح ایمان والے کرتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ کہ آج ہمارا اسلام سے، دین سے، ایمان سے جو تعلق قوی تر ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی رہبری میں، تعلیمات کی روشنی میں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اسلام نے بیداری کا جذبہ جگایا بے شمار زندگیوں میں۔ پورا عالم اسلام ایک شعلہ جوالہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ اگر مستقبل اچھا کرنا ہے، مستقبل کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے۔ جانیے کس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اسلام، دے کر اپنے سائے میں آسرا، اصلاح معاشرہ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم وقفے سے پہلے یہ بات پڑھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں اور سجدہ تعظیمی ان کے سامنے کیا۔ حضرت یعقوب نے، حضرت یعقوب کی زوجہ نے، یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ نے، اور ان کے 11 بھائیوں نے۔ محترم ناظرین، یہ نوٹ کیجئے کہ نیکی وہی نیکی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دے رکھی تھی تو وہ نیکی تھی، اور اگر آج اللہ نے سجدہ تعظیمی سے منع ہمیں کیا ہے شریعت محمدی میں، تو اب نیکی یہی ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ اس نے توحید پر عمل کیا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ قرآن پاک میں ابلیس کی یہ بات نہیں آئی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے دین کے دشمن اس قسم کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ مت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ،
نہ سجدہ کرو سورج کو، نہ چاند کو، سجدہ کرو اللہ کو۔ تو لہٰذا آج نیکی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، صرف اللہ ہی کو سجدہ کرنا۔ تو اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ کا حکم تھا مدنی دور کے شروع میں کہ سجدہ کرو، نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، وہ اس وقت نیکی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ اب اگر کوئی سجدہ کرتا ہے بیت المقدس کی طرف تو اب گناہ کرے گا وہ، اس لیے کہ اب اللہ کا حکم تبدیل ہو چکا ہے۔ تو ہم کسی سمت کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اپنی اولاد کو مارنا حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لا تقتلوا اولادکم، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری رضا کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی طرف سے تو ذبح کر ہی دیا تھا، وہ تو اللہ نے صرف امتحان لینا تھا اور اسماعیل کو بچا لیا۔ تو اہمیت کسی بھی فعل کی نہیں ہے، کوئی فعل نیکی نہیں ہے، کوئی فعل برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کسی فعل کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کسی فعل کو برائی بنا دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی، اس شریعت کے مطابق سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے وہ کام کیا ہے جو شریعت میں تھا، اور اب اس زمانے میں چونکہ اللہ نے منع کر دیا اس سے، اب ایسا کام کرنا منع ہے، حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ آپ کا والدہ محترمہ کا بھائیوں کا مجھے سجدہ کرنا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو کہ میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب کہ اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی ان کا بہت بڑا ایک اخلاقی وصف ہے۔ اگر وہ کنویں کا ذکر کرتے تو اپنے بھائیوں کو شرمندہ کرتے۔ تو کیسا اعلیٰ کردار ہے کہ انہوں نے ایسی بات کا ذکر نہیں کیا کہ جس سے بھائی شرمندہ ہوتے۔ لہٰذا کہتے ہیں قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا جب کہ مجھے نکالا قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور پھر جب وہ اس دیہات سے آپ لوگوں کو لے آیا میرے پاس، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے ایک پھوٹ ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اب یہاں پر بھی پھر ایک بڑے اعلیٰ اخلاقی طرز عمل کا مظاہرہ ہے۔ بھائیوں کی غلطی کا دفاع خود سے کر رہے ہیں کہ یہ شیطان نے شرارت کی تھی کہ اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ پھر پھوٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پھوٹ نہیں تھی، ساری کی ساری دشمنی یک طرفہ تھی۔ ساری کی ساری دشمنی اور یوسف علیہ السلام کے خلاف جو اقدام تھا اور ایذا رسانی تھی وہ تو بھائیوں کی طرف سے تھی۔ یوسف علیہ السلام کا تو پورا کردار ہی مظلومانہ تھا، لیکن وہ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ معاملہ دونوں طرف سے تھا۔ یہ ہے کسر نفسی، یہ ہے اعلیٰ کردار، یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ موتی جو کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے مل رہا ہے کہ بھائیوں کا ذکر کیا، ان کی غلطی کا ذکر کیا، لیکن دفاع ان کی طرف سے پہلے ہی کر دیا، اور اس میں ساتھ اپنے آپ کو بھی شریک کر لیا کہ ہمارے درمیان جو پھوٹ تھی وہ اصل میں ڈالی تھی کس نے؟ مردود شیطان نے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا ہی باریک بین ہے اس کے لیے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بعض اوقات واقعات ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے واقعات بعض اوقات بڑی بڑی انقلابی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ بظاہر چھوٹا سا واقعہ تھا کہ 10 بھائیوں نے جا کر اپنے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن
وہ کنویں میں ڈالنا کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بنا کہ نہ یوسف علیہ السلام کنویں میں جاتے، نہ وہاں سے وہ مصر پہنچتے، نہ وہاں پر ان کی صلاحیتیں بادشاہ کے سامنے آتی، نہ بادشاہ انہیں پھر وہ منصب دیتا اور اس منصب سے مزید ان کی لیاقتوں کا، ان کے سلیقے کا اور ان کی قابلیت کا اظہار ہوتا، اور نہ اس طرح سے وہ اس زمانے کے ایک متمدن ملک مصر کے بادشاہ بنتے۔ بظاہر چھوٹا سا واقعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن وہ ہجرت عظیم انقلاب کی تمہید بن گئی، اور محض 8 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے۔ جب گئے تھے تو ان کے ساتھ چند سو ساتھی تھے، اور جب واپس آئے ہیں مکہ تو اب ان کے ساتھ 10,000 قدسیوں کی جماعت تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے، بڑی چھوٹی سی ایک تمہید سے بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے۔ بظاہر ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ شر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے بڑے خیر برآمد کر دیتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت ہی باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ بظاہر ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ جن کا امکان تک نظر نہیں آتا۔ بظاہر ایسے اللہ کے دشمن ہوتے ہیں کہ جو بے پناہ وسائل سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے حق کے علمبردار اپنے اسباب کی قلت کے حوالے سے انتہائی کمزور نظر آتے ہیں، لیکن ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے اللہ کے دشمن لشکر وہ چھوٹے سے اللہ والے سرفروشوں کے ہاتھوں بہت بڑی شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ طالوت اور ان کے ساتھی تعداد میں کس قدر کم تھے۔ جالوت خود بھی بہت طاقتور پہلوان تھا، اس کا لشکر بھی ہر طرح سے تعداد میں بھی زیادہ اور مال و اسباب میں بھی زیادہ، وسائل میں بھی زیادہ، لیکن اللہ والوں نے پامردی دکھائی اور کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب ہم پہ صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی اس جماعت کے ذریعے سے بڑی جماعت کو شکست دے دی۔ جالوت مقابلے کے لیے نکلا ہے، اس قدر بڑا پہلوان تھا کہ کوئی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی محض نوجوان ہیں، ایک لنگوٹیا جسم پر باندھا ہوا ہے، پورا لباس بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایک غلیل ہے جسے گوپیا کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے گوپیے کے ساتھ آ کر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم کیا مقابلہ کرو گے جالوت کا، وہ تو لوہے کے لباس میں غرق ہے، جو اس کے پاس ہتھیار ہیں تمہارے پاس تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، تم کیا مقابلہ کرو گے؟ لیکن اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ کہنے لگے کہ میرے پاس میرا گوپیا ہے نا، یہ وہ گوپیا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پتھر مار مار کر ان شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جو میری بکریوں پر حملہ کرتے ہیں، میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ پتھر ڈالا ہے گوپیے میں اور اس کے بعد اس کو لہرا کر پھینکا ہے جالوت کی طرف، وہ پتھر اس کی آنکھ میں گیا ہے اور جالوت تڑپ کر گر کے مر گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت ہی باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اللہ